لیکن मौलवियों से ये पूछना चाहता हूं मैं कि फलस्तीनियों से हथियार छीनने वाली फौज के हाथ पे बैत की जा सकती है सिपह सलार के? जब हम नमाज पढ़ते हैं ना दिन में 5 दफ़ा, हम नियत करते हैं, आखिर पे कहते हैं मुंह मेरा तरफ खाना काबा शरीफ, अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक है ना, अगर सऊदी अरेबिया इस गुनाह में शरीक नहीं हो रहा तो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की फ़ौज अपने मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए जाएगी, तो इसकी शरई हैसियत क्या है? देखें जी, आपको ना MBS को ये क्रेडिट देना पड़ेगा फॉर द टाइम बीइंग। ऐसा ही MBS ने कहा कि जब तक फलस्तीन की रियासत का मामला नहीं हो जाता हमारे लिए अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनना मुमकिन नहीं है। सवाल ये पैदा होता है, मैं आपसे पूछता हूँ, इसराइल की मर्जी से जो फौज गजा में जाएगी वो इसराइल से लड़ेगी या फलस्तीन से लड़ेगी? जिसका हेडक्वार्टर इसराइल में है। देखें ना, इसराइल की मर्जी से जो फौज गजा में जाएगी वो फलस्तीनियों से लड़ेगी या इसराइलियों से लड़ेगी? जनाबे फील्ड मार्शल ने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो लंच किया था उसमें आज खुद वो गए हैं और उन्होंने ऑफ़र की है कि हम फ़ौज भेजने के लिए तैयार हैं, हमारी खिदमत हाजिर हैं। और यहाँ तक कि डॉन की स्टोरी में वो नंबर्स भी आ गए कि 3,500 फौजी हम भेजेंगे। तो ये नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देना कि हम ना फौज भेजेंगे ना हमने ऐसे किया, 30 सेकंड का काम है सारा। नहीं, वो क्यों कहेंगे, वो कह नहीं ना सकते। देखिए, इसमें दो चीज़ें हुई हैं। तो अगर ये सारी फोर्सेस CDF के अंडर हैं तो CDF खुद किसके अंडर हैं? तो ये तो मार्को रूबियो ने बता दिया ना। वाकई पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है? नहीं, पाकिस्तान जमहूरी मुल्क तो है ना जी, उसमें जमहूरियत है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं ना, और आइन में है ना, आइन में है नहीं है ना सर। देखें, टूटी फूटी जमहूरियत आइन है तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ मौजूद होता है। ऐसा तो मार्शल लॉ में भी नहीं होता। इस वक्त नहीं है ना, इस ये वक्त तो मिलिट्री डेमोक्रेसी है। देखें ना, इस वक्त मिलिट्री डेमोक्रेसी नहीं, मिलिट्री के साथ डेमोक्रेसी नहीं लगता होता, मिलिट्री के साथ लगता होता है डिक्टेटरशिप। बड़े गर्म जर्नलिस्ट के हाथ से चढ़ के आ जाओ। दोनों मेरे सामने बैठे हैं और आपको पाकिस्तान ले जाने के लिए मोहसिन नकवी वजीर दाखिला बरतानिया तक आ गए। मर्जी से जाएंगे या ज़बरदस्ती जाएंगे? ज़बरदस्ती तो हमारे साथ कभी हमने मानी नहीं किसी की। ज़बरदस्ती तो वहाँ नहीं मानी जहाँ इनका जोर चलता है, तो यहाँ कैसे मानेंगे? हम जब पाकिस्तान जाएंगे ना, अपनी मर्जी से जाएंगे और इस तरीके से जाएंगे कि हमें भी जाने का मज़ा आएगा और पाकिस्तानियों को भी वहाँ पे हमारे पहुँचने को अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। हम खुद जाएंगे, हम पाकिस्तानी हैं और जाएंगे भी, और गज बज के जावांगे तो तुहानू नाल लेके जावांगे इंशाअल्लाह। मैंने ये तो मुझे पता था कि जालिम बुज़दिल होता है, ये नहीं पता था कि इतना बुज़दिल होता है। मैं यहाँ से फ़्लाइट लेके पाकिस्तान जाऊँ तो ये मुझे मार तो नहीं सकते, अब नहीं मार सकते। मैं अगर एयरपोर्ट से वापस पहुँचता हूँ तो मैं तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाऊँगा। ये बड़ा ज़बरदस्त चैनल है, बड़े अच्छे इंटरव्यूज़ करते हैं और मुझे बड़ा पसंद है। लेकिन बड़ा ही मीठा और बड़ा मज़ेदार अंदाज़ है हमारे इस भाई का, और कश्मीर से हैं ख़ास तौर पे, हमारे बड़े दिल के करीब हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। आज के गोरख धंधा में पॉडकास्ट के अंदर एक नहीं 2 सहाफ़ी मिल गए, तो बहुत अच्छी बातें होंगी। मेरी मुराद सीनियर सहाफ़ी साबर शाकिर साहब, उनके साथ इमरान रियाज खान साहब बरतानिया की सर्दी में गर्म बातें करेंगे और इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसको वजह बना के इनसे सवालात करेंगे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों मेरे सामने बैठे हैं और आपको पाकिस्तान ले जाने के लिए मोहसिन नकवी वजीर दाखिला बरतानिया तक आ गए। मर्जी से जाएंगे या ज़बरदस्ती जाएंगे? ज़बरदस्ती तो हमारे साथ कभी हमने मानी नहीं किसी की। ज़बरदस्ती तो वहाँ नहीं मानी जहाँ इनका जोर चलता है, तो यहाँ कैसे मानेंगे? ज़बरदस्ती नहीं होगी, जो होगा कानून के और आइन के दायरे के अंदर रहकर होगा, कानून और आइन के मुताबिक होगा। ये अपना जोर लगाएं। हम जब पाकिस्तान जाएंगे ना, अपनी मर्जी से जाएंगे और इस तरीके से जाएंगे कि हमें भी जाने का मज़ा आएगा और पाकिस्तानियों को भी वहाँ पे हमारे पहुँचने को अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। साबर शाकिर साहब, मर्ज़ी से जाना और बात है, पाकिस्तान की मर्ज़ी से जाना और बात है। बात चल रही है कि इंटरपोल में आपका नाम आ जाएगा। इस बरतानिया में रहते हुए आपको 4 साल हो चुके हैं, किसी बैरिस्टर से मशावरत की? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। पहली बात है कि पाकिस्तान और चीज़ है और पाकिस्तान की जो इस वक्त फ़िस्ताई हुकूमत है वो और चीज़ है।
تو فسطائی حکمرانوں کی تو بات کوئی سن ہی نہیں رہا. ان کے تو اپنے گھر میں عزت نہیں ہے, کسی اور نے تو کیا سننی ہے. شہزاد اکبر صاحب کو لینے آئے تھے, وہ رجب کو لے کے گئے. زلفی بخاری صاحب کو نام ڈالا انٹرپول, وہ ریجیکٹ ہو گیا. اور مونس الہی کا وہ ریجیکٹ ہو گیا. تو اس لیے یہ محض ان کی باتیں ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم خود جائیں گے, ہم پاکستانی ہیں اور جائیں گے بھی, اور گج بج کے جاؤں گے تو تانوں نال لے کے جاؤں گے انشاءاللہ. اگر پاکستان ہوتے تو تھوڑا سا امیجن کریں, انہوں نے تو بڑی سزا کاٹی نا, برداشت کر لیتے آپ؟ پاکستان ہاں کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں, قرآن مجید کی ایک آیت ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی کے کندھوں پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا میری قسمت میں لکھا ہوتا تو ضرور, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, کیونکہ ہم کوئی وہ نہیں ہے, ڈرنے والے شکاگو کے پلوے نہیں ہیں, اسی پنجابی ہو گیا, دیسی خوراک کھا کے پلے ہیں, پنڈی بوائے ہیں. ہاں نہیں پنڈی بوائے تو نہیں, پنڈی بوائے کو اور چیز ہے, جیسے پنجابی ہو گیا, پنجابی آئے گئے, پاکستانی میں. ٹھیک. عمران صاحب کبھی سوچا تھا کہ کسی کو پاکستان میں استثناء بھی مل سکتی ہے یا مل جائے گی؟ پاکستان میں کیا, میں نے کہیں بھی نہیں سوچا تھا. یہ تو چیز ہے ہی نہیں نا, ہمارے شریعت میں نہیں ہے, اسلام میں نہیں ہے, اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اس میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں. میں نے یہ تو مجھے پتا تھا کہ ظالم بزدل ہوتا ہے, یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا بزدل ہوتا ہے. اس بات کا آئیڈیا تھا کہ جو ظلم کرتا ہے وہ ڈرتا ہے, وہ خوف میں رہتا ہے, اسے چیزیں ہانٹ کرتی رہتی کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے. لیکن مجھے یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ ظالم اتنا بزدل بھی ہو سکتا. یعنی مجھے کبھی میں سیریسلی آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے ابھی پوچھا نا صابر بھائی سے, یار یہ باہر رہنا بھی آسان نہیں ہے. اگر آپ لوگ یہاں رہتے ہیں اپنی مرضی سے, یہاں آپ کا بزنس ہے, آپ کام کرتے ہیں, آپ کی فیملی یہاں پہ پرانی رہتی ہے, آپ ایڈجسٹ ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر آپ کا سارا کچھ پاکستان میں ہے اور آپ اسے چھوڑ چھاڑ کے صرف جان بچانے کے لیے یا اپنی آواز بچانے کے لیے, دیکھیں جان سے زیادہ قیمتی اس وقت آواز ہے. میں پاکستان میں جیل کاٹ سکتا ہوں بڑے آرام سے, یعنی مجھے پاکستان بھیجیں, مجھے جیل میں ڈال دیں. وہ جو جیلر میرے پاس تھے جیل میں, وہ صرف یہ دیکھنے آتے تھے کہ یہ بندہ اتنا خوش کیسے رہتا ہے. 2 دفعہ مجھے وہ یہ دیکھنے آئے, اور مجھے آ کے جیلر نے کہا کہ ہم نے اس جیل میں جن کو ہم ریلیجن کے معاملے میں بعض اوقات کسی قیدی کو پکڑتے ہیں, وہ ہم نے اتنا مطمئن دیکھا ہے یا آپ کو دیکھا, آپ اتنے اطمینان سے اتنے خوش کیسے رہتے ہیں جیل میں. ویسے کیسے رہے اتنے خوش آپ؟ نہیں, مجھے کوئی پرابلم ہی نہیں تھا, میں تو بڑا خوش تھا جیل میں. جب میں ابڈکشن میں تھا وہ نہیں, اس میں بہت پریشان تھا. جب میں جبری طور پہ لاپتہ تھا میں واقعی بہت پریشان تھا. لیکن جب میں جیل میں گیا تو میں واپس آیا تو میرا 1.5-2 کلو وزن بڑھ گیا تھا. I was happy. میں نے گھر سے کبھی کھانا نہیں منگوایا, جیل کا کھانا کھاتا تھا میں. وہ مجھے کہتے تھے آپ کے گھر سے کھانا نہیں آتا, میں کہتا ہوں یار آپ بہت اچھا پکاتے ہیں, کھلاؤ. مس کرتے ہیں جیل کے کھانے کو؟ تو بڑا اچھا تھا, دال بہت زبردست پکاتے ہیں. مجھے باقی جیلوں کا نہیں پتا, لیکن کیمپ جیل میں اگر وہ سن رہا ہے میری بات, جو وہاں پہ پکانے والا شیف ہے, تو میں اسے شاباش دینا چاہتا ہوں. اس نے دال کھلائی ہے کمال قسم کی. میں نے بڑے بڑے ہوٹلوں میں دال کھائی ہے, لیکن اس نے اچھی دال پکائی تھی ان دنوں میں. اور ہر فرائیڈے کو پرویز الہی صاحب کی بریانی آتی تھی. یہ پنجاب کی جیلوں میں پرویز الہی صاحب ہر فرائیڈے کو بریانی بھیجتے ہیں. وہ جب دوسری جمعے کو آئی نا, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ کہاں سے آ گئی, یہ آپ جمعے کو بریانی کھلاتے ہیں؟ کہتے نہیں جی پرویز الہی صاحب بھیجتے ہیں. انہوں نے ہر جیل کے اندر پرمیشن لی ہوئی ہے کہ ان کی فیملی بریانی بھجواتی ہے ہر جیل میں. اس وقت میرے خیال میں وہ بھی اندر ہی تھے جب کی یہ بات ہے. تو میں نے جیل کاٹی, میں ابھی بھی جیل کاٹ سکتا تھا, لیکن 2 چیزوں نے مجھے پاکستان چھوڑنے پہ مجبور کیا. ایک تو جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ مار ہی دیں گے, تو ارشد شریف کا انصاف ہم نہیں لے پائے, تو میں نہیں چاہتا کہ ایک آواز اور بند ہو جائے. اور مجھے یہ بات قاسم سوری صاحب نے سمجھائی. انہوں نے کہا عمران صاحب آپ کی اور میری کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے, لیکن یہ آواز قیمتی ہے, اس کو بچائیں, یہ امانت ہے لوگوں کی, لوگوں نے بڑی دعائیں کر کے آپ کو واپس حاصل کی, یہ دین بھی کہتا ہے. تو انہوں نے کہا جی اس آواز کو بچائیں. دوسرا باہر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اپنی جان بچاؤ اس وقت, اور دوسرا میں اپنی آواز کو بچاؤں, ورنہ جیل میں بھی وقت تو گزر ہی جاتا ہے. میں یہاں سے فلائٹ لے کے پاکستان جاؤں
तो ये मुझे मार तो नहीं सकते, अब नहीं मार सकते। मैं अगर एयरपोर्ट से वापस पहुंचता हूं तो मैं तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाऊंगा, ये मुझे जेल में डाल सकते हैं, लेकिन फिर मेरी आवाज़ बंद हो जाएगी। साबर साहब, उलमा हो, सियासतदान हो, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो या सहाफ़ी हो, ये बड़े मजबूत पिलर होते हैं किसी भी मुल्क के अंदर। जब तमाम मुल्ला हजरात, फील्ड मार्शल साहब जिनको इस्तिस्ना मिल चुकी है उनके सामने बैठें, उफ तक ना करें और एक मौलवी साहब तकी उस्मानी साहब ये फतवा दें कि सदर जरदारी साहब को मिलने वाली इस्तिस्ना गैर शरई है, जबकि फील्ड मार्शल को मिलने वाली पे तनकीद ना हो। मिंबर के ऊपर खड़ा होने वाला तो अल्लाह के दीन की तबलीग करता है, लोगों को शऊर देता है, तो जब हमारे जो मजबूत पिलर हैं वही आवाज़ नहीं उठा सकेंगे तो उम्मीद किससे रखें? नहीं, आवाज़ तो उठ रही है, मुकम्मल तौर पे तो बंद नहीं है। उलमा सू और उलमा हक़ हर ज़माने में होते हैं। मीडिया में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बात कर भी रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे। असल मसला ये है कि पाकिस्तान में ना पिछले 3 सालों में कोई किसी की जान, माल, आबरू कुछ भी महफूज नहीं है और हमारी माँओं, बहनों, बेटियों को बेतौकीर किया जाता है। तो मेरा ख़्याल है पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि ऐसे बेशर्म लोगों का इलाज क्या है? क्या ऐसे बेशर्म लोगों को ये काम करना चाहिए? क्योंकि ताकत का जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कोई मजम्मत करे या ना करे, वह ख़ुद एक जुर्म है। और मीडिया आवाज़ उठाए या ना उठाए, उलमा कराम आवाज़ उठाएं या ना उठाएं, फतवा जारी करें या ना करें, तो जो वो जुर्म कर रहे हैं वो जुर्म ख़त्म नहीं हो सकता, वो तो एक अज़ खुद जुर्म के तौर पे रहेगा। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि हर किसी की अपनी अपनी इस्तिताअत होती है। एक इमरान भाई की इस्तिताअत है, ये अपने जितना कर सकते हैं। एक मेरा लेवल है रेजिस्टेंस का, एक आपका होगा। हर कोई अपनी अपनी जगह पे कुछ ना कुछ कर रहा है, और जो नहीं कर रहा उनको मेरा ख्याल है उनको कहा जाता है उलमा सू। और हाँ, इसी तरह हमारे जो मीडिया पर्सन्स हैं वो भी इसी तरीके से सरकारी और सरकारी हर जगह मौजूद होते हैं। मीडिया से एक सवाल करना चाहता हूँ, आपका ट्विटर हैंडल देखूँ तो लिखा हुआ है ARY साबर शाकिर जी। 17 साल जर्नलिज्म में हो गए, निसफ के करीब आपने उम्र दे दी। वही पाकिस्तानी मीडिया ना ये जिसके ऊपर आप दोनों काम करते रहे, जो आज आज़ाद नहीं है। जब आप थे तो तब आज़ाद कैसे था? ARY से आपने क्या मुराद लिया? 17 साल जर्नलिज्म किया मैंने नहीं, मेरी जर्नलिज्म 90 से है। ठीक। मेरी फर्स्ट जॉब मेरी 1990 की है। अच्छा, 19 साल तो मुझे हो गए। ठीक है। अच्छा, 19 आपको हो गए। और 25 साल मेरी तब मीडिया आज़ाद था? 25 साल सिर्फ इस्लामाबाद की है। ठीक। तो इसलिए तो मीडिया किसी भी ज़माने में ना आज़ाद नहीं रहा, उसमें स्पेस बनानी पड़ती है, स्पेस लेनी पड़ती है और बात कहने के लिए। तो ये कहा जाए कि किसी भी ज़माने में आज़ाद नहीं था। ये मुकदमात पहले भी होते थे और नवाज शरीफ साहब के ज़माने में हुआ, और नोटिस आते थे, कैमरा से आते थे, सब कुछ होता था। तो कोई आइडियल सिचुएशन तो कभी भी नहीं रही, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर गवर्नमेंट हमारे साथ कोई ज़्यादती करती थी तो हमारे लिए एक जस्टिस सिस्टम, अदलिया मौजूद थी, तो हम फ़ौरन अदलिया से रुजू करते थे। पहले अदलिया थी? मैं बताता हूँ आपको कि जो सिटीज़न है ना किसी भी मुल्क के शहरी, पाकिस्तान के शहरी, मीडिया, उनको अल्टीमेट जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो मिलता है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, जुडिशरी से, क्योंकि अदलिया ने आपको प्रोटेक्ट करना है। ये ऐसा वक्त भी हुआ कि हमें बंद कर दिया गया टीवी चैनल को, और हमने सेम डे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया। हाँ, बहाल हुआ। और 4 बजे 5 बजे तक हमें जुडिशरी से रिलीफ मिला और हमारा दफ्तर खुला और हमने प्रोग्राम किया। तो अब क्या है, अब वो जुडिशरी ही ख़त्म कर दी गई
اور پورے کا پورا جو ہے 26 اور 27 جو غیر آئینی ترامیم کی گئیں، اس کے بعد ہمارے آئینی ادارے، ہمارے سول ادارے، ہمارے عسکری ادارے، ان کو ڈیمولش کر دیا گیا، اور جس کے بعد یہ سچویشن ہے، اور اس وقت فرد واحد کی حکمرانی ہے جن کا نام ہے فیلڈ مارشل جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر صاحب۔ فیلڈ مارشل آرمی چیف استثناء لینے والے عاصم منیر صاحب اگر 5 سال آئندہ رہیں گے، عدالتیں آپ کے باقول بالکل ختم ہو چکی ہیں، 28ویں ترمیم ہونے جا رہی ہے، آپ دونوں کی زبان سے میں یہ لفظ سننا چاہتا ہوں کہ آخر وہ امید کون سی ہے اللہ کی ذات کے بعد عوام سے؟ آپ کو کبھی کوئی بہتری آئے گی؟ میرا رب بھی امید ہے، اور وہ کہتا ہے مایوس نہیں ہونا آپ نے۔ ہم نے صرف یہ حساب کتاب لگانا ہے کہ ہم ٹھیک جگہ کھڑے، اگر ہم ٹھیک جگہ کھڑے ہیں تو پرواہ نہیں۔ اس میں دیکھیں ہار جیت کا فیصلہ آپ کا رب کرتا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہوگا اس کا فیصلہ بھی آپ کا رب کرتا ہے، آپ کی تقدیر آپ کا رب لکھتا ہے، تو فکر کس بات کی ہے؟ جب یہ آپ کے بس میں ہی نہیں ہے، اپنی زندگی کی ڈور یا عاصم منیر کی زندگی کی ڈور آپ کے بس میں ہی نہیں ہے، تو آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنا کام کریں بس، اور امید رکھیں اپنے رب سے۔ دیکھیں ہم جو کام کر رہے ہیں انسانوں کے حقوق کے لیے کر رہے ہیں، ہم آواز اٹھا رہے ہیں عورتوں کے اوپر ہونے والے جبر کے خلاف، ہم آواز اٹھا رہے ہیں لوگوں کی امانت میں خیانت کرنے کے خلاف، ہم ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، ہم کرپشن اور بے ایمانی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، ہم وہ آئینہ دکھا رہے ہیں جو پاکستان میں دکھانا اس وقت ناممکن ہے۔ دیکھیں نا، ہمیں چورن بیچا کہ ہم کشمیر کو آزاد کروائیں گے اور فلسطین کو آزاد کروائیں گے۔ کشمیر کے بارے میں جنرل باجوہ نے بیٹھ کے بڑی ڈٹائی سے کہہ دیا میرے سامنے، صابر بھائی بھی تھے، باقی جرنلسٹ بھی تھے وہاں پہ، ہم کوئی 27-28 لوگ تھے، بڑی ڈٹائی سے کہہ دیا کہ آپ کشمیر کو فی الحال بھول جائیں، بھارت کے ساتھ حالات کو نارملائز کرتے ہیں، ٹریڈ کرتے ہیں۔ میں تو بگڑ گیا، میرا گھر بانڈی پورہ میں ہے، میں نے اپنے دادا کو ساری زندگی یہ کہتے سنا کہ میں گھر جاؤں گا، میں نے اپنے نانا کو ساری زندگی یہ کہتے سنا کہ وہ اپنے گھر جائیں گے، دونوں اس دنیا سے چلے گئے اور کشمیر آزاد نہیں کروایا انہوں نے۔ تو مجھے لگتا تھا کہ شاید میں کسی دن جا کے ان کے گھر والوں کو یہ پیغام دوں گا کہ وہ کتنا آنا چاہتے تھے اپنے گاؤں واپس، اپنے علاقے میں واپس۔ میں نے ان سے کہانیاں سنی وہاں مقبوضہ کشمیر کی، تو میرا تو وہاں پارا ہائی ہو گیا۔ میں نے جنرل باجوہ کو اٹھ کے کہا وہاں پہ، یہ اڈا ان سب کا شروع ہوا 2022 میں، میری لڑائی 2021 میں شروع ہوئی اور میں تب سے بھگت رہا ہوں۔ میں نے وہاں اٹھ کے جنرل باجوہ کو، ہی واز دی آرمی چیف، میں نے انہیں کہا جی 70 سال قوم کو یہ چورن بیچا ہم نے آپ کے کہنے پہ کہ جنرل صاحب کشمیر کو آزاد کروائیں گے، آج آپ ہمیں کہہ رہے ہیں جا کے اناؤنس کرو کہ کشمیر کو بھول جائیں۔ میں نے کہا جی مجھے تو میرے اپنے گھر والے باہر نکال دیں گے گھر سے، یہ جا کے جب ہم بات کریں گے، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو ہمیں یہ بات پسند نہیں آئی نا، انہوں نے کہہ دیا جی کشمیر کو بھول جاؤ، یہ آ گئے جی اب اسرائیل کی حفاظت کریں گے، یعنی حماس کو غیر مسلح کریں گے۔ ہم نے تو ان سے کہانیاں کوئی اور سنی تھی اور حقیقت میں کچھ اور نکلا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تاریخ کی اس سمت میں کھڑا کیا جو درست ہے، ہم اللہ کا اس کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ کا اپنا ضمیر مطمئن ہے؟ دیکھیں میرا اپنا ضمیر بھی مطمئن ہے، اور دوسرا میں آپ کو سیریسلی یہ بتاؤں، سارے لوگ غلط نہیں ہو سکتے، اکثریت بعض اوقات بعض چیزوں کے اوپر کنفیوز بھی ہوتی ہے، لیکن یہ مسلمان لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں۔ مجھے جو بہنیں ملتی ہیں، مائیں ملتی ہیں، یا لوگ ملتے ہیں، وہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، وہ بڑے اچھے انسان ہیں، اور وہ سارے کے سارے دن رات دعائیں کرتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں ہوتا میں گیا عمرہ کرنے کے لیے، پھر میں گیا حج کرنے کے لیے، میں نے حرم شریف میں اپنی زندگی میں کسی کے لیے اتنی دعائیں ہوتی ہوئی نہیں دیکھی جتنی عمران خان کے لیے لوگ مانگ رہے ہیں۔ ٹھیک، اس کا مطلب ہے وہ رائٹ پہ کھڑا ہوا ہے اور رب اس کو صبر دے رہا ہے۔ 2 پہلو کے اوپر چھوٹے چھوٹے سوالات چاہوں گا۔ ایک اور بات بھی بتا دوں کہ آپ نے سوال کیا نا کامیابی اور ناکامی، موت وہ ہے، وہ کبھی بھی شکست نہیں ہے، انسان مر کے بھی فتح یاب ہو جاتا ہے۔ عرش شریف جیت گیا، عرش شریف وہ ہارا نہیں ہے، وہ جیتا ہوا ہے، آج بھی جیتا ہے، اور تا قیامت وہ فتح مند ہی رہے گا۔ کارگل کا واقعہ ہوا تھا ریسنٹ میں، تو کرنل شیر خان شہید ہو گیا، ہمارے بے شمار فوجی جوان شہید ہو گئے، اور ان کی لاشیں بھی کافی دن تک نہیں لی گئیں۔ تو کیا وہ ناکام تھے؟
وہ تو ناکام نہیں انہوں نے تھے. اپنے حصے کا کام کیا نا. انہوں نے اپنا کام کر دیا, دفاع وطن کے لیے لڑے اور بے خوف لڑے. اگر کسی نے ٹیبل پہ جا کے دھوکہ دیا, خون کا سودا کیا, شہیدوں کا خون بیچا, تو اس کا گناہ اس کے ذمے ہے. اس لیے, اور دوسرا یہ ایک اور بھی بتا دوں, عام طور پہ تصور کیا جاتا ہے موت فنا ہے. موت فنا نہیں ہے. موت ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف سفر, اصل زندگی وہی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ عام آدمی یہی سمجھتا ہے کہ بس یہ موت نہیں ہے. موت تو یہ ہماری 65 سال 70 سال ہے. اس کے بعد والی جو زندگی ہے وہ تاحیات تابد ہے. تو اس لیے اگر آپ نے مطمئن نفس کے ساتھ, نفس مطمئنہ کے ساتھ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کا تو چہرہ مرتے وقت بھی سرخرو ہوتا ہے, بے شک. خوش و خرم. ایک چھوٹی چیز میں عرض کروں, دیکھیں آپ نے علماء کا ذکر کیا نا, میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا کمپیریزن رکھتا ہوں, بنتا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے. کیا عاصم منیر صاحب نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ فتوحات کی ہیں؟ نہیں. کیا عاصم منیر زیادہ بڑا جرنیل ہے؟ کیا زیادہ برگزیدہ ہے؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک غلطی معاف نہیں ہوئی تھی. کون سی؟ ان سے ایک غلطی ہو گئی ایک مقام پہ, ایک محفل میں, اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معزول کر دیا. ٹھیک. اور ان کی جگہ پہ دوسرے جرنیل آ گئے, سپہ سالار بن گئے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو سلمان ان کا لقب ہے, تو وہ بن گئے سپہ سالار, اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے انڈر چلے گئے. یار اتنی فتوحات, بڑے اعظموں کے بڑے اعظم اڑا دیے, تھوڑے سے بندوں کے ساتھ بڑی بڑی فوجوں کو شکست دے دی. وہ جنگیں لڑی کہ آج بھی جرنیلوں کی تعلیم کے اندر جب تک یہ چیپٹر شامل نہ ہو تو تب تک ان کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی. ایک ایسا جرنیل, ایک غلطی اور باہر. ہمارے مولوی کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ پاکستان کی ایئر فورس نے انڈیا کے طیارے گرا دیے, لہٰذا عاصم منیر صاحب نے پاکستان کی سیاست میں جتنی مداخلت کی, جتنی اپنی حلف کی خلاف ورزی کی, جتنا انہوں نے پاکستان میں ظلم جبر اور فسطائیت کیا, یہ سب ختم. اب استثناء جائز ہو گیا. یہ نہیں ہوتا, ہمارا ریلیجن ایسا نہیں ہے, ہماری روایت یہ نہیں ہے. ایک مولوی کا جو مذہبی اسکالر کی ڈیفینیشن میں آتا ہو بتائیں, اس نے آواز اٹھائی پورے پاکستان کی 25 کروڑ عوام میں سے. نہیں, جاوید غامدی صاحب نے رائے دی ہے, مفتی بیرونی دنیا میں بیٹھ کے. خیر یہ تو سر دیکھیں کہیں بھی بیٹھ کے دیا رائے تو انہوں نے دی ہے نا. جاوید غامدی صاحب نے دی ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب نے دی ہے, اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ 4-5 اور علماء اکرام ہیں, انہوں نے بھی دی ہے. چار علماء اکرام, میں نے 5 کا نام ایک دن لکھا تھا, انہوں نے رائے دی ہے, سب نے دی ہے. اور یہ بات نہیں ہے کہ کسی نے نہیں دی. اصل مسئلہ اب آپ کو اگر مولوی صرف طاہر اشرفی میں نظر آتا ہے تو وہ پھر اگر دیکھو وہ پھر اس طرح کے مولویوں کے بارے میں تو پھر اسی طرح کی آپ کو ملے گا نا. اور ویسے بھی علماء سود سے رائے لے کے کرنا کیا ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس بارے میں جاوید غامدی صاحب نے بڑی تفصیل سے ٹو دی پوائنٹ ایک اصولی بات کر دی ہے. پھر یہ ہے کہ استثناء لیتا کون ہے, استثناء کیوں لیا. استثناء اس نے لیا, کوئی جرم کیے ہوں گے. اگر آپ نے جرم نہیں کیے تو استثناء کس بات, تو کس بات کا استثناء. ایک بات. دوسری بات, آئندہ اگر تو پچھلے جرم جو کیے ہیں صرف اس کی حد تک استثناء ہوتا تو امینڈمنٹ میں یہ لکھا جاتا کہ اب تک. ٹھیک, یہ تاحیات ہے. اب جو تاحیات, اس کو تا وفات سمجھے, یہ تا وفات استثناء جو لیا, اس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں آپ نے اس سے بھی کہیں بڑے جرائم کرنے, ایسے جرائم جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی گرفت ہو سکتی ہے. ایک مثال دیتا ہوں, بالعموم نا ایک پورشن ہے یہ استثناء والا جو چیپٹر ہے, ایک پورشن ہے سول سائڈ, ایک ہے عسکری سائڈ. جو سول سائڈ ہے اس میں جوڈیشل کو بالعموم دیا جاتا ہے. عسکری سائڈ پہ جائیں نا, عدلیہ کو بھی مسمار کر دیا گیا, ڈیمولش کر دیا گیا. ایک ہمارا 52 سال سے قائم ایک ادارہ جسے کہتے تھے جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر,
ख़त्म हो गया। वो ख़त्म हो गया। और वो क्या था, वो उसका चीफ होता था चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। जैसे आप बैठे हैं इस तरीके से इस चेयर करता था वो, और उसके साथ एयर चीफ होते थे, नेवल चीफ, आर्मी चीफ, स्ट्रेटेजिक फोर्स, ये बैठे होते थे। और वहाँ पे कलेक्टिव विजडम अप्लाई होता था, और कलेक्टिव विजडम के तहत तमाम फोर्सेस अपनी इंडिपेंडेंटली ओपिनियन देते थे, फैसले होते थे। अब वो इदारा ख़त्म कर दिया, और इदारा ख़त्म करके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए, तमाम फोर्सेस उनके पास चली गई। अब वो मुशावरती जो है सिस्टम वो ख़त्म हो गया। अब वो सारे फैसले जो सब ने मिलकर करने थे और अपनी अपनी राइट, वो CDF कर रहा है। इसके पीछे भी लॉजिक है ना? उसके पीछे लॉजिक कोई नहीं है, उसके पीछे अभी जो ये मार्को रूबियो ने अनफोल्ड की स्टोरी, वो है। कौमी कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी तादाद में लोग आए, बड़े अच्छे बोले सहाफ़ी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियंस। क्या नतीजा आएगा? पॉलिटिकल एक्टिविटी है जी। जब पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है तो पॉलिटिकल ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, वहाँ पे लोग पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हैं। जब भी कभी पॉलिटिशियन इकट्ठे होंगे या जमहूरियत पसंद लोग इकट्ठे होंगे और वो बात करेंगे, तो लाजमी बात है कि वो एक कदम आगे बढ़ेंगे। ऐसी हर एक्टिविटी को और ऐसी हर डिस्कशन को और डिबेट को वेलकम करना चाहिए। देखें, जब जबर का माहौल होता है ना और एक अंधेरा छाया हुआ होता है, तो बाज़ औक़ात आपको लगता है कि कुछ भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस वक्त छोटी छोटी चीज़ें करते रहना चाहिए, आपको छोटी छोटी कोशिशें करती रहनी चाहिए। मायूस होकर बैठ जाने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आप करते रहें। ये उस वक्त अगर आपके काम नहीं आ रहा ना, तो आने वाले वक्त में कोई ना कोई ऐसा वक्त, कोई ना कोई ऐसी चीज़ या इवेंट ज़रूर आएगा जहाँ पे ये चीज़ें आपके काम आ जाएंगी। ठीक। साबर साहब, इमरान खान साहब जेल से जब भी बोलें, खूब बोलें, एक लफ्ज़ इस्तेमाल करें और वो एक जुमला बने और लोगों के जहनों में गूंज जाए, जहनी मरीज़। इस डायलॉग को, इस जुमले को पाक फ़ौज के तर्जमान चोरी कर लें और वो वापस उनको जहनी मरीज़ कहें। दोनों के लिए अना का मसला नहीं बन गया? देखिए, एक कुछ देर पहले बात हो रही थी, ब्रेक पर जाने से पहले वो बात अधूरी रह गई कि इस्तिस्ना, और फिर आते हैं जहनी मरीज़ की तरफ, क्योंकि हो सकता है दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक कर जाएं। तो वो चीफ ऑफ डिफेंस बन गए, तमाम फोर्सेस पे उनका कंट्रोल आ गया, और कंट्रोल हासिल करने के बाद अब मार्को रूबियो ने एक चीज़ अनफोल्ड कर दी, और वो ये है कि जनाब फील्ड मार्शल ने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो लंच किया था, उसमें अज़ खुद वो गए हैं और उन्होंने ऑफ़र की है कि हम फ़ौज भेजने के लिए तैयार हैं, हमारी खिदमत हाजिर हैं। और यहाँ तक कि डॉन की स्टोरी में वो नंबर्स भी आ गए कि 3,500 फ़ौजी हम भेजेंगे। तो मार्को रूबियो ने, यानी कि अमेरिका ने, ये बता दिया कि ये हमारी ख्वाहिश नहीं थी, हमारा दबाव नहीं था, बल्कि ये सिपा सलार आज़म जनाब फील्ड मार्शल, उनकी ये दरख्वास्त आई हुई है, उस पर हम गौर कर रहे हैं। और फिर उसने मज़ीद ये कहा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने, कि हमने कुछ वजाहतें तलब की हैं। किससे? फील्ड मार्शल से, पाकिस्तान से। पाकिस्तान के मुराद है फील्ड मार्शल। तो फील्ड मार्शल से कुछ वजाहतें तलब की हैं, तो उन वजाहतों के आने के बाद हम ये फ़ैसला करेंगे। तो अब ये सारा कुछ पाकिस्तान है, एक जमहूरी मुल्क है, आइन है, एक निज़ाम है, 52 साल से कायम एक इदारा, वो आपने ख़त्म कर दिया। एक वजाहत दे देंगे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वाकई पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है? नहीं, पाकिस्तान जमहूरी मुल्क तो है ना जी, उसमें जमहूरियत है, इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान। हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो पाकिस्तान एक जमहूरिया मुल्क है ना, इस्लामी जमहूरिया। वो तो और आइन में है ना, आइन में है नहीं है ना सर। देखें, टूटी फूटी जमहूरियत आइन है तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ मौजूद होता है। ऐसा तो मार्शल लॉ में भी नहीं होता। इस वक्त नहीं है ना, इस ये वक्त तो मिलिट्री डेमोक्रेसी है। देखें ना, इस वक्त मिलिट्री डेमोक्रेसी नहीं, मिलिट्री के साथ डेमोक्रेसी नहीं लगता होता, मिलिट्री के साथ लगता होता है डिक्टेटरशिप, फिस्तायत, फाशिज्म, ठीक, ये लगता है। तो इस वक्त तो जो पिछले 3 साल से चल रहा है पाकिस्तान का निज़ाम,
اور پھر 8 فروری 2024 کے بعد یہ ایک جعلی پارلیمان ہے. ایسے ایلینز بٹھا دیے ہیں پارلیمنٹ میں جو کہ الیکشن ہارے ہوئے ہیں, جن کو زبردستی فارم 47 دے دیا گیا جعلی, اور کہا گیا کہ یہ ارکان پارلیمان ہیں جو کہ نہیں ہیں. مارکو روبیو پہ آئیں گے واپس؟ ان کے جی بالکل, وہ بڑا ضروری ہے. بالکل. تو مارکو روبیو نے یہ جب ساری بات کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ون مین شو, ایک فرد واحد ہے جو نہ آئین کو مان رہے ہیں, نہ قانون کو, نہ پارلیمان کو, نہ کیبنٹ کو. یعنی کہ ان کی اپنی بنائی ہوئی پارلیمان ہے, ان کی اپنی بنائی ہوئی کیبنٹ ہے, ان کی اپنی بنائی گورنمنٹ ہے. اس گورنمنٹ کے سامنے بھی اس کو بھی نہیں پتہ کہ پاکستان کی کیا انگیجمنٹس ہیں انٹرنیشنل. 10 گھنٹے پہلے دفتر خارجہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ فیلڈ مارشل کوئی امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں, ہمارے علم میں نہیں ہے کہ فوج بھیجی جا رہی ہے غزہ میں. اور ٹھیک 10 گھنٹے کے بعد قطر میں امریکی وزیر خارجہ ساری سٹوری انفولڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک. تو یہ ہے وہ اصل چیز جو در پردہ جس کی وجہ سے استثناء لیا گیا کہ مجھے سب کچھ کرنے کا اختیار ہے اور مجھ سے پوچھے گا کوئی نہیں. ٹھیک. تو اگر پاک فوج کے ترجمان پریس کانفرنس کر کے کسی کو جانور, کسی کو کتا, کسی کو ذہنی مریض کہہ سکتے ہیں, تو مارکو روبیو جو امریکی وزیر خارجہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسے کہا, تو یہ نئی پریس کانفرنس کر کے کہہ دینا کہ ہم نہ فوج بھیجیں گے نہ ہم نے ایسے کیا. 30 سیکنڈ کا کام ہے سارا. نہیں, وہ کیوں کہیں گے, وہ کہہ نہیں نہ سکتے. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہوئی ہیں. جب اسحاق ڈار نے اسٹیٹمنٹ دیا نا کہ شہباز شریف ٹریولنگ کر رہے تھے, تو انہوں نے ٹرمپ کا منصوبہ پڑھا ہی نہیں, اس لیے انہوں نے ٹویٹ کر دیا جلد بازی میں. یعنی جوتے پالش کرنے کی اتنی زیادہ جلدی تھی کہ یہ نہیں دیکھا کہ جوتا بلیک ہے اور پالش براؤن ہے. تو انہوں نے غور نہیں کی. یہ اس کی سادہ مثال دے رہا ہوں کہ ٹرمپ نے جو کہا اسے پڑھے بغیر اس کی تعریف کر دی. اسحاق ڈار نے شہباز شریف کے اوپر یہ چارج شیٹ کیا تھا کہ آپ کا پرائم منسٹر اتنا ارسپانسیبل آدمی ہے اور ٹرمپ کے جوتے صاف کرنے کی اتنی جلدی تھی کہ اس نے ٹویٹ کر دیا بغیر یہ پتہ کیے کہ ٹرمپ ایکچولی کیا کہہ رہا ہے, اور وہ ٹریول میں تھا اس لیے جلد بازی میں ہو گیا. تو بلیک جوتے پہ براؤن پالش پھیر دی انہوں نے. غلطی یہاں پہ ہو گئی. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب اسحاق ڈار نے یہ کہا کہ انہیں ٹرمپ کے منصوبے کا علم نہیں تھا, ڈپٹی پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں, ہاں ڈپٹی پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ انہیں ٹرمپ کے منصوبے کا علم نہیں تھا اور یہ وہ معاہدہ نہیں ہے جو ہمارے ساتھ طے ہوا. ٹھیک. یہ ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا. تو ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ دیا, اس نے کہا کہ عاصم منیر اور شہباز شریف دونوں بہت اچھے لوگ ہیں اور یہ دونوں مجھے یقین دلا چکے ہیں کہ یہ بگننگ سے میرے ساتھ ہے. یہ وہی ملاقات ہے جو لنچ ہوا تھا اور یہ 3 ہی لوگ تھے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ببانگ دہل ایک عالمی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ عاصم منیر اور شہباز شریف دونوں نے مجھے بھروسہ دلایا کہ یہ پہلے دن سے میرے ساتھ ہیں. آئی تھنک شرم الشیخ تھا وہ. جی دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کے منصوبے کے بارے میں. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے نہیں یہ تو پہلے دن سے میرے ساتھ ہیں. بات ہوئی ہے. اچھا, اب اس کی تردید آئی ابھی تک کسی نے ان میں سے کھڑے ہو کر کہا ہو کہ نہیں ٹرمپ صاحب ہم سے غلطی سے غلط جوتا پالش ہو گیا ہے, یہ ایسا نہیں ہوا, ہم آپ کے ساتھ پہلے دن سے نہیں ہیں, ہم جن چیزوں میں آپ کے ساتھ تھے یہ وہ چیزیں ہی نہیں ہیں. کسی نے اس کی بات میں تردید نہیں کی. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا اس کی تصدیق ہے یہ بات کہ آج مہینے گزرنے کے باوجود کوئی اس کی تردید کرنے کے لیے سامنے نہیں آیا. ٹھیک ہے جی. اب مارکو روبیو کو یہ بات کیے ہوئے 3 دن ہو گئے. مارکو روبیو نے کہا جناب کہ پاکستان نے ہمیں, اور جب وہ پاکستان بولتے ہیں نا تو انہیں پتہ ہے پاکستان کیا ہے. وہ شہباز شریف کو پاکستان نہیں سمجھتے, وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو پاکستان نہیں سمجھتے, وہ پاکستان کے کسی ایک ریاست کو پاکستان نہیں سمجھتے, وہ پاکستان کے ایک ادارے کو پاکستان سمجھتے ہیں. سمپل جو ہے. لیکن نا ڈونلڈ ٹرمپ سب سے پہلے کس کو ملتا ہے؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ملتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے اس کو ملا پاکستان کو ملا, ایک بات. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے پاکستان. تو مارکو روبیو نے کہا کہ پاکستان نے ہمیں آفر کیا, خود سے پیشکش کی, عرضی ڈالی کہ ہم فوج غزہ میں بھیجنا چاہتے ہیں, تو اس پر ہم غور کر رہے ہیں. یہ مارکو روبیو نے کہا. رانا ثناء اللہ نے کہا جی کہ اگر اسرائیل نے اجازت دی تو پھر ہماری فوج جائے گی. اچھا, ہو سکتا ہے اسرائیلی منع کر دے, لیکن اجازت ملی تو ہماری فوج جائے گی, فلسطین کے لیے اچھا ہوگا.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مارکو روبیو کے بیان کی کوئی تردید آئی ابھی تک؟ آپ کا سوال یہی تھا نا؟ ایسا ہی تو نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی تردید آئی، نہ ہی مارکو روبیو کے بیان کی تردید آئی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حماس سے ڈسکشن کیے بغیر، فلسطینیوں کی بات سنے بغیر، پہلے دن سے ٹرمپ کے منصوبے کے ساتھ کھڑی تھی ہماری حکومت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ. اور اس سے پہلے کہ امریکہ ڈیمانڈ کرتا، انہوں نے خود انہیں پیشکش کی کہ جناب آپ کو فوجی چاہیے تو ہم اپنے فوجی حاضر کر رہے ہیں، آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اسرائیل کی مرضی سے جو فوج غزہ میں جائے گی وہ اسرائیل سے لڑے گی یا فلسطین سے لڑے گی؟ جس کا ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں ہے. دیکھیں نا، اسرائیل کی مرضی سے جو فوج غزہ میں جائے گی وہ فلسطینیوں سے لڑے گی یا اسرائیلیوں سے لڑے گی؟ فلسطینیوں سے لڑے گی. بات ختم. بھائی جو پیسہ دے گا آپ نے اسی کے لیے کام کرنا ہے نا. بات ختم. تو ہم اگر جا رہے ہیں تو پوری دنیا میں مسلمان صرف پاکستان میں تو نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو بیعت کرنے والے مولوی ہیں ان سے یہ پوچھنا تھا، سادہ سوال ہے، ایک بیعت کرنے والے مولویوں سے پوچھنا تھا کہ فلسطینیوں سے ہتھیار چھیننے والی جو فوج ہے، چلیں آپ مان لیں یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں جناب، بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، فلسطینیوں سے ہتھیار چھین رہے ہیں، لیکن مولویوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں کہ فلسطینیوں سے ہتھیار چھیننے والی فوج کے ہاتھ میں بیعت کی جا سکتی ہے سپہ سالار کے؟ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا دن میں 5 دفعہ، ہم نیت کرتے ہیں، آخر پہ کہتے ہیں منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر. پوری دنیا کے اسلامی ممالک ہیں نا، اگر سعودی عربیہ اس گناہ میں شریک نہیں ہو رہا تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فوج اپنے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے جائے گی تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں جی، آپ کو نا ایم بی ایس کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا فار دا ٹائم بینگ. میں کل کو نہیں جانتا لیکن بڑی جرت کا مظاہرہ کیا انہوں نے. جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں اپنے سامنے بٹھا کر عزت دی، وہ عزت دے کر گھیرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ از اے ویری کلیور پولیٹیشین. میرے خیال میں دنیا کے اندر جو تیز ترین سیاستدان ہیں ان میں سے ایک ڈونلڈ ٹرمپ ہے. انہیں ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کس کی چابی کدھر ہے اور کس کی چابی میں نے کہاں سے گھمانی ہے. آپ دیکھیں نا، امریکہ میں جمال خشوگی کا سوال بھی ہو جاتا ہے اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ احسان بھی چڑھا دیتے ہیں، نہیں یہ تو کچھ جانتے نہیں اس کے بارے میں. تو سوال بھی ہو گیا اور کور بھی ہو گیا اور ریئلائز بھی کروا دیا گیا کہ یہاں پہ یہ معاملہ بھی ہے، پیسے بھی لے لیے، معاملہ بھی سیٹل کر. ڈونلڈ ٹرمپ از ویری کلیور. میرے خیال میں جتنا انٹیلیجنٹ ایک پولیٹیکل لیڈر ہو سکتا ہے نا میکسیمم، ڈونلڈ ٹرمپ اس لیول کا آدمی ہے. وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، بہت سمجھدار ہے. اس کی آپ باڈی لینگویج کے اوپر اگر گئے نا تو آپ دھوکہ کھائیں گے. وہ جتنا آپ کو باہر دکھائی دیتا ہے نا اس سے 10 گنا اس کے اندر ہے. اس کی ڈونلڈ ٹرمپ نے محمد بن سلمان کو ہر طرف سے گھیرا تھا، لیکن آپ کو ایم بی ایس کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ ایم بی ایس نے کم سے کم وہاں اپنے موقف پہ سرنڈر نہیں کیا. ایم بی ایس نے نہ بند کمرے میں نہ کھلے عام، اس نے اپنی وہی معاملہ سامنے رکھا اور یہ دنیا کے میڈیا میں رپورٹ ہوا. ایسا ہی ایم بی ایس نے کہا کہ جب تک فلسطین کی ریاست کا معاملہ نہیں ہو جاتا ہمارے لیے ابراہم اکارڈ کا حصہ بننا ممکن نہیں ہے. تو یہ آپ کو اچھا لگے برا لگے، آپ کو ایم بی ایس کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا. اور یاد رکھیں، ایم بی ایس نے جب یہ سٹانس لیا تو اس کے بعد بہت سارے مسلمان ملکوں کو ہمت ہوئی. دیکھیں پاکستان نے بھی اس کے بعد تھوڑا سا اپنے آپ کو سدھا بدرا کیا، ترکی کو تو فارغ کر گئے نا. خواجہ آصف نے فٹافٹ سٹیٹمنٹ دینا شروع کر دیے نا، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، مسلمان کیوں نہیں کھڑے ہو رہے. وہ فوراً انہوں نے وہ والا پینترا بھی لے لیا ان دنوں میں، آپ ٹویٹس اٹھا کر دیکھ لیں. آذربائیجان نے منع کر دیا کہ جناب ہم فوج نہیں بھیج رہے. کئی عرب ممالک نے کہہ دیا ہم فوج نہیں بھیج رہے، یو اے فوج نہیں بھیج رہا، عمان فوج نہیں بھیج رہا، قطر اس کا حصہ نہیں ہے، اردن کے بارے میں ہے. یہ ممالک فوج نہیں بھیج رہے لڑنے کے لیے. اب کیونکہ پاکستان نے خود آفر کی ہوئی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید فوج بھی ہم پوری کر کے دیں گے. یہ جو ابھی لیبیا کا دورہ ہوا، لیبیا میں بھی ایک فیلڈ مارشل رہتا ہے جس کا بیٹا جو ہے وہ دوسرا سینئر ترین فوجی آفیسر ہے. وہ 34 سال کی عمر میں لیفٹیننٹ جنرل بن گیا ترقیاں کرتا کرتا. کیا بات ہے، اتنی رفتار میں کبھی کوئی ترقی نہیں کر. آپ سے چھوٹا ہے وہ اور لیفٹیننٹ جنرل ہے وہ اپنی فوج کا. تو آنے والا چیف بھی وہی ہوگا پھر. تو وہاں پہ یہ گئے اور اب مجھے لگتا ہے کہ لیبیا کو منائیں گے، تھوڑا سا ملیشیا کو منائیں گے. تو پہلے یہ فوج تھی 20,000 انیشلی، کہ 20,000 فوجی آئیں گے جو کنٹرول کریں گے ساری سچویشن کو غزہ میں اور یہ اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ ہوں گے. پھر بعد میں کہا گیا کہ نہیں 10,000 ہمیں ابھی امیجیٹلی چاہیے اگلے مہینوں میں. اور اس میں سے جو پاکستان کا شیئر بتایا جاتا ہے وہ 1/3 ہے، یعنی ہمیں 3500 کے قریب فوجی ہمیں بھیجنے پڑیں. ٹھیک. صابر صاحب،
امریکہ کا جو یار ہے وہ غدار ہے، بڑے نعرے دیکھے، قوم کو برین واش کیا گیا، عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا گیا، بڑے بڑے القابات اور الزامات لگائے گئے۔ آج وہ وقت آ گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات نہیں ہو رہی، اس کے کہنے کے اوپر ہم فوج بھیجنے جا رہے ہیں۔ ڈان نیوز ہمارا اپنا اخبار ہے نا، خدشہ ظاہر کر رہا ہے، تردید آ نہیں رہی، اور شہباز شریف کو ڈونلڈ ٹرمپ ایک موقع کے اوپر آگے کر کے تقریر کروا دیں اور یوکرین کے وزیر اعظم کو کان سے پکڑ کے ڈانٹ پہ لائیں ڈونلڈ ٹرمپ، دورہ معیار ہے نا، واضح ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اور قوم پاکستان کو کب پتہ چلے گا کہ پاک فوج جس نے دہلی جا کے جھنڈا لگانا تھا، انہوں نے اپنی فوج جو ہے وہ غزہ میں بھیج دی ہے؟ دیکھیں، ہمارا المیہ یہ ہے کہ اگین وہی بات کہ جو کلیکٹیو وزڈم ہے اس کو ختم کر دیا گیا، جو ادارہ جاتی سوچ ہے، ادارتی مشاورت ہے، وہ بھی ختم کر دی گئی، اور اصولاً فرد واحد نے تو اب ادارے نہیں رہے نا۔ میں وہی بتا رہا تھا کہ ایک طرف جوڈیشری کو ڈیمالش کر دیا گیا، دوسری طرف ہمارا ایک بہترین 52 سال سے آزمودہ ایک تنظیمی ڈھانچہ تھا ہمارے مسلح افواج کا، اس کو ڈیمالش کر دیا۔ تو جب یہ استثناء لیا اور یہ پاورز لیں تو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا نے یہ رپورٹ کیا کہ وہ اختیارات جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے لیے ہیں اور جو طاقت حاصل کی ہے وہ امریکہ کے فوجی سربراہ کو بھی حاصل نہیں ہے۔ سی ڈی ایف والی؟ جی ہاں، استثناء والی؟ استثناء کے علاوہ تمام فورسز پوری دنیا میں کبھی کوئی نہیں بنا سر، تمام فورسز کے وہ چیف بن گئے، فضائیہ ان کے انڈر، نیوی ان کے انڈر، اسٹریٹجک فورس ان کے انڈر۔ پہلے سارے مل کر فیصلہ کرتے تھے، اپنا انپٹ دیتے تھے۔ تو اگر یہ ساری فورسز سی ڈی ایف کے انڈر ہیں تو سی ڈی ایف خود کس کے انڈر ہیں؟ تو یہ تو مارکو روبیو نے بتا دیا نا۔ اس کے بعد اب وہی بات ہے نا کہ یہ سارے اختیارات جب لیے تو امریکن میڈیا اور ان کے انالسٹ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے، ایون ہمارے اپنے جو ریٹائرڈ سینئر فوجی لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ پاورز جو ہیں جو جنرل عاصم منیر صاحب نے لیے ہیں، یہ تو امریکی فوج کے سربراہ کو بھی حاصل نہیں جو پوری دنیا میں جنگیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اتنا خطرناک ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اب ریاست کو سوچنا چاہیے، ریاست کو نظر رکھنی چاہیے کہ اس فرد واحد پہ مکمل نظر رکھیں کہ بھائی لنچ میں کیا ہوا ہے، کیا ہوا۔ میں آخری سوال کے اوپر دونوں کی رائے چاہتا ہوں۔ ریاست صرف فوج تو نہیں ہے نا، بھلے حالات ایسے ہی ہیں، ریاست تو مختلف عوام ہیں، تو ملک ہے نا، تو ملک کوئی ریاست کہا جاتا ہے نا جس کا ایک آئین ہوتا ہے۔ جیسے مسلمان ہے، ہمارا آئین جو ہے قرآن اور حدیث ہے، شریعت ہے۔ ریاست کی ڈیفینیشن ہے آئین کے آرٹیکل 7-8، یہ آپ پڑھ لیں نکال کے، آپ کو ریاست کی ڈیفینیشن مل جائے گی۔ یہ عوام کی بنائی ہوئی حکومتیں جو ہیں، کیبنٹ، صوبائی اور قومی اسمبلی کی حکومتیں، پارلیمنٹ، اور وہ ضلعی سسٹم جو آپ کا ٹیکس کلیکشن کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ایکچولی پارلیمان یہ ریاست ہے۔ اب فوج جو ہے وہ ریاست کا ایک ادارہ ہے، اور ادارہ بھی ایک ستون کا آگے ایک ادارہ ہے، ایک ستون بھی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ میڈیا ایک ستون ہے، جوڈیشری ایک ستون ہے، ایک پارلیمان ایک پورا ستون ہے۔ اسی طرح جو آپ کی انتظامیہ وہ ایک ستون کا ایک حصہ ہے، جہاں پہ سینکڑوں ادارے ہیں، ان میں سے ایک ادارہ ہے۔ لیکن پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان میں یہ ایک ادارہ اور چھوٹا ستون نہیں ہے سر، نہیں ہے۔ دیکھیں آئین اور قانون کے مطابق تو ہم آئین کو کریں گے نا جی۔ دیکھیں ہم نے کرنا، آپ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں تو وہ تو قبضہ ہے نا، آپ جو مرضی کر لیں۔ ایک ہے ڈیفیکٹو، ایک ہے ڈیجورے، ٹھیک ہے نا۔ جو ڈیجورے ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے پارلیمنٹ۔ پارلیمنٹ میں کون ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ مکمل ہوتی ہے سینٹ، قومی اسمبلی اور پریزیڈنٹ آف پاکستان، یہ تین اینٹیز ملتی ہیں، اینٹیز ملتے ہیں جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پارلیمنٹ ریاست پاکستان کہلاتی ہے۔ پروونشل سطح پہ آ جائیں تو پارلیمنٹ مکمل ہوتی ہے صوبائی اسمبلی، اور اوپر ہوتے ہیں گورنر صاحب، سی ایم صاحب، یہ اسٹیٹ ہے، یہ ریاست پاکستان ہے۔ کیبنٹ ریاست پاکستان ہے۔ اس کے بعد اگر آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں تو جو ٹیکس کلیکشن کرنے والی اتھارٹیز ہیں ان کو بھی آپ شامل کریں، وہ ہے۔ آگے بتاتا ہوں کہ ریاست کے جو ہوتے ہیں عناصر، وہ ایک ہے
عوام آبادی, ایک ہے زمین کا ٹکڑا, اس کے بعد ہے حکومت, اور اس کے بعد ہے سورینٹی. وہ زمین کا ٹکڑا جو کلیم کرتے ہیں اس کو دنیا تسلیم کر لے کہ یہ ہے اور فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے, اس کو کہتے ہیں سورینٹی. اس کے اندر رہتے ہیں اس کے نیشنل, یہ اس کے اندر رہتے ہیں نیشنلز. اب وہ جو سورینٹی ان کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کسی ملک کو اختیار نہیں ہے کہ اس کو کراس کرے, اگر کرے گا تو وہ وائلیشن ہے انٹرنیشنل لاء کے اگینسٹ. یہ ریاست ہے, ریاست عوام سے چلتی ہے, عوام سے. عوام نہیں ہیں, عوام کی مرضی سے فیصلے ہوتے ہیں جسے جمہوریت کہتے ہیں. وہ ہے نا بائی دا پیپل, کیا ہے جی, فار دا پیپل, فار دا پیپل, آف دا پیپل. ٹھیک ہے نا, یہ ریاست کی, یہ عوام کی مثال ہے. تو عوام کب اپنا اختیار کب دیتے ہیں؟ ووٹ کے ذریعے. آئین جو ہے یہ سوشل کانٹریکٹ ہے نا, عوام کے درمیان اور حکومت کے درمیان. عوام جو اپنا ووٹ دیتے ہیں وہ اس شرط پہ دیتے ہیں اپنا اختیار, عوام اپنا اختیار دے رہے ہوتے ہیں نا گورنمنٹ کو, کہ ہمیں جو آئین میں دی ہوئی پروٹیکشن ہے, جو ہمارے ساتھ معاہدہ ہے, جسے عمرانی معاہدہ بھی کہتے ہیں, جسے سوشل کانٹریکٹ بھی کہتے ہیں, جسے آئین پاکستان بھی کہتے ہیں, اس کے اکارڈنگلی جو ہمارے رائٹس ہیں وہ ہمیں دیے جائیں گے. اس شرط پہ ہم آپ کو یہ اتھارٹی دے رہے ہیں. تو اگر کوئی نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئین پہ عمل نہیں کر رہا. اور آئین میں ہی لکھا ہوا ہے کہ جو اس کو توڑے گا جی اس پہ آرٹیکل 6 لگے. نہیں, انہیں استثناء مل چکا ہے, آرٹیکل 6 نہیں لگ سکتا. آئین میں لکھا ہوا ہے سر, یہی تو آئین کے اندر پرابلم ہے. آئین کی ایک شق آپ نئی تبدیل کر کے ایسی نہیں لا سکتے جو دوسری سے متصادم ہو, اور آپ پاکستان کے آئین میں کوئی ایسی شق یا کوئی ایسی ترمیم نہیں کر سکتے جو قرارداد مقاصد سے متصادم ہو. قرارداد مقاصد جو ہے یہ 1949 میں بنا تھا. اس کے اندر ایک بات کلیئر کر دی گئی تھی کہ پاکستان کے اندر جو بھی آئین اور قانون بنے گا وہ کبھی بھی اسلامک لاز یا شریعت سے متصادم نہیں ہوگا. ضیاء الحق صاحب نے, اور اس کے بعد جب آئین پاکستان کو 1973 کے بعد جی ہاں جب ڈیزائن کیا گیا, آئین کا حصہ بنایا, اس کے بعد اس کو آئین کے اندر شامل کیا گیا کہ جناب یہ آبجیکٹو ریزولوشن ہے, قرارداد مقاصد ہے, یہ آئین کا حصہ ہے. پاکستان کے آئین میں کوئی ایک ترمیم یا چیز ایسی شامل نہیں ہوگی جو اسلامی قوانین سے یا شریعت سے متصادم ہو. تو یہ استثناء اس سے متصادم ہے. یہ جس دن عدالت میں گیا اور کوئی جج وہاں بیٹھا ہوا, یہ یوں فارغ ہو جائے. اور آئین کا آرٹیکل 6 ابھی تک موجود ہے. ہاں موجود ہے, اس میں استثناء نہیں ہے. اس میں استثناء ہے. اچھا, پاکستان ایٹمی قوت, یہ نہ ہوتا تو آج ہم مصیبتیں بھی نہ جھیلتے, لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا ملک, آئین ہے, قانون ہے, چیزیں ہیں, الگ بات ہے عملداری نہیں ہے, فوج ہے, کہتے ہیں بڑی بہادر اور ہم مانتے بھی ہیں. اس کے باوجود ایک فرد واحد اگر کوئی فیصلہ کرے گا اور غزہ میں ہم فوج بھیج دیں گے, تو آپ کے نزدیک پاکستانی جو قوم ہے, جو مسلمان ہے, اشرف المخلوقات ہے, اس کے ذہن میں کچھ سوالات, کچھ چیزیں تو آئیں گی نا کہ یہ ہوا کیا اور اس کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے. اس کا رد عمل میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا ایک دفعہ کہ عمران خان صاحب والا مسئلہ ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ پنگا نہ لیں. آرمی چیف سے کہا, تو آرمی چیف باجوہ تھے, تو انہوں نے کہا یہ پنگا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جب تک یہ بندہ لے نہ لینا پتہ نہیں چلتا. تو انہوں نے کہا کہ کب پتہ چلے گا؟ انہوں نے کہا جب آپ لے لیں گے تو تب پتہ چلے گا. تو جب پنگا لے لیا تو انہوں نے کہا اس سے پنگا کہتے ہیں. تو ان کو ذرا یہ کام کرنے دیں کہ اس کے بعد پتہ چلے. سر میرے خیال میں یہ خطرناک ہے. میری یہ دعا ہے کہ پاکستان اس سے محفوظ رہے, ایسا نہ ہو, اس کھیل کے اندر پاکستان نہ جائے. دیکھیں ہماری نا پوری پرورش ہی کئی نسلوں کی اس بات پہ ہوئی ہے. True. اور یعنی میں امیجن کرتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے اور آپ کے ساتھ 4 بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور سامنے مارنے والا کھڑا ہوا ہے, تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا, یہ بہت مشکل ہو جائے گا. کیونکہ ٹریننگ جہاں پہ ہوتی ہے نا, وہاں جو پہلا پتھر پڑا ہوا ہے نا, اس کے اوپر فاصلہ لکھا ہوا ہے شری نگر کا, دہلی کا اور جیروسلم کا. اسلام کی جو تبلیغ تھوڑی سی ہو رہی ہے نا,
وہ بھی ختم ہو جائے گی. وجہ پتہ کیا ہے؟ 30,000 بچے مارے گئے انگلینڈ کے اندر ابھی 2 سال میں. ابھی اس برطانیہ کے اندر جب ہم مسلمان فلسطین کے حق میں بڑے بڑے پروٹیسٹ کرتے ہیں نا, غیر مسلم شامل ہوتا ہے. کینیڈا, آسٹریلیا اور گریٹ برٹن کی یہ مثالیں ہیں. صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کرتا. اٹلی میں سر آپس کی بات ہے, مسلمان ملکوں میں تو ہو ہی نہیں رہا کچھ. میں غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں کہ غیر مسلم ملک کے اندر جو مسلمان ہے, جب وہ احتجاج وہ زیادہ ہو رہا ہے, بلکہ آواز ہی وہیں اٹھ رہی ہے. آواز ہی وہیں اٹھ رہی ہے, اور غیر مسلم پروٹیسٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ فلسطین کے اندر غلط ہو رہا ہے. وزیر دفاع کی ڈٹائی چیک کریں کہ امریکہ سے ٹویٹ کر رہا ہے ایک احتجاج دکھا کے کہ یہ ہوتی ہیں قومیں, دیکھیں فلسطین کے لیے باہر آ گئے. اور بے شرمو, پاکستان میں تم ایک فلسطین کا جھنڈا نہیں اٹھانے دیتے, وہاں پہ تم لوگ ذرا سا لوگوں کو باہر نکل کے آواز نہیں اٹھانے دیتے. وہ سینیٹر مشتاق کے بچے مار دیے وہاں پہ, ان کی بیوی اور بچوں کو اٹھا کے انہوں نے گرفتار کر کے اندر ڈال لیا. سینیٹر مشتاق کو کئی دفعہ گرفتار کیا. انہیں وہاں پہ ایک ایس پی ہے, ایک سرکاری ملازم جس کی عوام کے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے, ہم اس کو پیسہ دیتے ہیں تو اس کو تنخواہ ملتی ہے, وہ ایسے کر کے انگلی دکھا رہا تھا. یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ پاکستان میں آپ لوگوں کو نکلنے نہیں دیتے, پاکستان میں لوگوں کو احتجاج کرنے نہیں دیتے, ان کا آئینی اور قانونی حق ہے. اب آپ ہر دفعہ بندوق لے کے اور ڈنڈے لے کر اور آنسو گیس لے کر کھڑے ہو جائیں گے. تو امریکہ میں تو یہ نہیں ہو رہا, برطانیہ میں تو یہ نہیں ہو رہا, یورپ میں تو یہ نہیں ہو رہا, تو پھر آپ اس طرح کا ماحول بھی دینا, پھر آپ دیکھیں لوگ کیسے نکلتے ہیں. آخری ہاں اور نہ میں جواب دیجیے گا کہ آپ دونوں کو لگتا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوگی؟ ہاں ڈیفینیٹلی ہوگی جی, کیوں نہیں ہوگی. اس کی وجہ کہ سروائیول ہی یہ ہے ایک دوسرے کا. تو ہماری فوج جو ہے, ہم جیسے انسان اور مسلمان ہیں نا, جو ہم فوجی بھیجیں گے غزہ کے اندر, وہ کس روح سے, کس طریقے سے اپنے مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے؟ یار آپ ٹرمپ کو جانتے نہیں ہیں, وہ ٹوائس سے کھیلتا ہے. اس عمر میں بھی اتنا جولی آدمی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. اسے کسی نے بتایا کہ آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر ولی عہد کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا, تو اس نے گزرتے ہوئے پیچھے سے محمد بن سلمان کو ایسے کیا, جان بوجھ کے کیمروں کے سامنے ٹچ کر کے گیا. ٹرمپ وہ انجوائے کرتا ہے اس عمر میں بھی, وہ بڑا لائیو. اس نے کہا یار یہ کیسا مزے کا آدمی ہے, کتنا مزے کا ٹوائے, ساری دنیا کو دکھاؤ. شہباز شریف کو اس نے کہا آ جا بھائی, وہ جو اندر کر کے دکھایا نا, اتنے نچ کے دکھا. وہ جو اندر آپ نے میرے لیے ایک قصیدہ پڑھا ہے, ذرا ساری دنیا کو سنا دے, مزہ آئے گا. وہ اس نے وہ ویڈیو اپنے پورے خاندان کو دکھائی ہوگی, اور بیٹھ کے وہ کئی گھنٹے اس کے اوپر ہنستا ہوگا, اس نے انجوائے کیا ہوگا. تو یہ کیا سمجھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ وہ ان سے کھیل بھی رہا ہے, ان سے اپنا کام بھی نکلوا رہا ہے. ایک اور گزارش بھی کرتے ہیں. ہاں جی, قریشی صاحب بڑے شاندار جرنلسٹ ہیں, ایک شاؤٹ آؤٹ بھی ان کے چینل کے لیے آپ طرح, یہ بڑا زبردست چینل ہے, بڑے اچھے انٹرویوز کرتے ہیں اور مجھے بڑا پسند ہے. تو جتنے لوگ یہ چینل کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ہم دونوں بھی اپنے اپنے چینل کی کمیونٹی میں ڈال دیں گے بالکل یہ والا انٹرویو, اور ہم گزارش کریں گے لوگوں سے کہ وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فالو کریں, سبسکرائب کریں. دیکھیں ہم سب کا الگ الگ رویہ ہوتا ہے. میں آپ کو جب بولتا ہوں تو شاید میرا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے, تھوڑا اگریشن ہے میرے اندر. صابر بھائی کا اپنا انداز ہے, لیکن بڑا ہی میٹھا اور بڑا مزیدار انداز ہے ہمارے اس بھائی کا, اور کشمیر سے ہیں خاص طور پہ, ہمارے بڑے دل کے قریب ہیں. تو آپ ابرار قریشی صاحب کے چینل کو فالو کریں, سبسکرائب کریں, اور ان کے چینل کا خیال رکھیں. بڑی نواز. اور میں عمران ریاض صاحب کے جذبات کی تائید کرتا ہوں, اور میرے بھی یہی جذبات ہیں. تھینک یو جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.